वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये सेगमेंट जो आखिर का सेगमेंट होता है दुआ और मनाजात का, आप भी समझें कि एक रोज़ेदार के लिए ये वक्त गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए रोज़े में ये वक्त जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि दुआ और मनाजात में वक्त का पता ही नहीं चलता। यानी 6:30 बजे से लेके 7:09 या 10 मिनट तक जब रोज़ा इफ्तार हो रहा होता है तो वक्त का यूं नहीं पता चलता कि जब आप अल्लाह ताला से लौ लगा लेते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ये वक्त रुक सा गया है, थम सा गया है। कुछ रूहानी कैफियत भी इस ख़ास सेगमेंट में मौजूद है और उसकी वजह जो है वो रूहानी शख्सियत हैं जो हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं, जो हमें वज़ाइफ के हवाले से भी बताते हैं, जो हमें दीन के मसाइल के हवाले से भी बताते हैं। इनका तारुफ आपसे कराते चलूँ, ख़ास तौर पर 2 जामियात के ये मुदर्रिस यानी सरबरा और मोहतमिम आला भी हैं, जामिया नूरुल कुरान और जामिया सैयदा कायनात। इन दोनों जामियात के सरबरा और मोहतमिम आला हैं, आलिम दीन हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे मसाइल पे बहुत गहरा मुताला रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब खुशामदीद कहते हैं। और आप सुनाएं खैरियत? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। अल्लामा साहब के साथ आज हमारे साथ बहुत खुशलान नात ख्वां सना ख्वां तशरीफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने इनको देखा होगा, नात ख्वां नहीं करते, सना ख्वां नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ताबिश क़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ एक और नात ख्वां सना ख्वां मौजूद हैं जिनसे हम मुनाजात भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन अली। हसन अली आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ठीक, माइक में आप जवाब दे सकते हैं। खैरियत से यहाँ फर्स्ट क्लास हैं। अल्लामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर बात यह है कि हम नमाज की अगर बात की जाए, नमाज पढ़ते हैं या वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में ताऊज़ नाज़रीन एक कहते हैं, यानी चाहे नमाज की हम बात करें तो उसमें भी ताऊज़ पढ़ा जाता है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी पहले, ठीक है। अब लोग चाहे कहीं कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू कर लेते हैं। क्या वजह है कि हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को जो है उससे थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे मौजू की, बल्कि ये हमारा बेस है, ये बुनियाद है हमारी। कोई भी इबादत करेंगे, हज हो, नमाज हो, तिलावत कुरान हो, औराद वज़ाइफ हो, जब भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाजिम और मज़लूम है। बल्कि कुरान से पहले तो उसको लाजिम करार दिया गया, कुरान ने हुक्म दे दिया। मिशकात शरीफ में पूरा बाब है इस पे ताऊज़ के हवाले से। तो इसकी तफसीर में कई तफसीर में मिशकात शरीफ में भी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब बंदा पढ़ता है ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा कर देता है, या एक रवायत में एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उस पढ़ने वाले का निगहबान बन जाता है और उसको हर तरह के शैतान के मकर फरेब से, बलाओं से उसकी हिफाजत की जाती है। और कुर्बान जाइए नवासे रसूल इमाम हसन मुश्तबा ने क्या बात की, मेरे आका सीधरा इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि जब बंदा ताऊज़ पढ़ता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसके और शैतान के दरमियान, शयातीन के दरमियान 300 पर्दे हाइल हो जाते हैं। यानी ताऊज़ पढ़ना ये पहले हमारा एक मामूल था कि लोग उठते थे और 10 मरतबा, एक रवायत में अगर 10 मरतबा एक शख्स आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, माओ बहनों बेटियों के लिए बहुत, ये तरबियत का हिस्सा है। तो ताऊज़ जो है अगर 10 बार पढ़ लें तो हदीस पाक में अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। एक में है कि पैदा कर देता है कि जो उसको शैतान मलून और बलाओं से उसकी हिफाजत हो, हर शर से उसको बचाता है। यानी कितना से देखें, हर शख्स अपनी हिफाजत चाह रहा है, तो कैसा आप एहसास में ताऊज़ भी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, सबसे पहले पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि नमाज में यानी नियत और तकबीर के बाद जो है सबसे पहले सना पढ़ी जाती है। बिल्कुल सना पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद जब तिलावत शुरू करेंगे, जो तिलावत करेगा उस पर लाजिम ताऊज़ और तस्बीह पढ़ेगा।
پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو سورت میں لاتے ہیں اس میں آپ بسم اللہ پڑھ کے، لیکن اس سے پہلے ثنا پڑھ کے پھر تعوذ شروع ثنا اللہ کی ثنا حمد و ثنا ہے، حمد و جیسے ثنا، میں نے کہا نحمدہ و نصلی علی رسول، پہلے میں نے، اور پھر اللہ ویسے ہی سبحانک تعوذ اللہم ایک و دعا بھی بحمدک و ہے، تبارک تعوذ ایک دعا بھی ہے، جی۔ اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، کیا ربنا لک الحمد، یعنی جب بندہ پہلے اللہ کی شان بیان کرا سبحانک اللہم پاک ہے وبحمدک وتبارک اسمک، اب اس کے بعد تعوذ پڑھ رہا ہے، تسمیہ پڑھ رہا ہے، تو تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک بعد کا ڈاکٹر صاحب ہمیں تعوذ کا، لیکن یہ بہت ایک اہم ہے کہ یعنی آدمی کی حفاظت ہو رہی ہے ہر بلا سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پہ اسی طرح آپ آجائیں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا، آپ نے بسم اللہ سے ابتدا کی، سبحان قربان جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے طوفان نوح میں، آپ نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اب بسم اللہ سے آپ ابتدا کی۔ آپ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب لکھ رہے ہیں بادشاہ، روم کے بادشاہ کو، اور آپ اس سے پہلے لکھتے ہیں بسم اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے، سرکار کے درمیان اور کفاران قریش کے دوران معاہدہ ہو رہا ہے، اس کا ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آپ دیکھیں ہر ہسٹری میں انبیاء کو دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں، اب اس سے اندازہ لگائیں بسم اللہ کی طاقت کیا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے وہ سرکشی بغاوت سے پہلے اس نے اپنے محل گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی ہوئی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ فاجر و فاسق ہو گیا، باغی ہو گیا، سرکشی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا، آپ نے پھر بد دعا کی موسیٰ، اور یاد رکھیے انبیاء کی دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نے بد دعا کی، اللہ نے فرمایا وہی بھیجی، فرمایا اے میرے کلیم موسیٰ، کام تو اس کے ایسے ہی ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے اس نے رحمان الرحیم لکھا، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اس گھر میں، اس محل میں اس کو عذاب کیسے دوں۔ اللہ، یہی تفاسیر میں لکھا ہے، کئی تفاسیر میں، کہ گھر میں محل میں وہ باہر نہیں نکلتا تھا، اس کو عذاب نہیں دیا۔ آج دیکھیں کتنی طاقت ہے۔ اور جب وہ باہر نکلا اور پھر سمندر میں غرق ہوا، ڈوب گیا۔ اسی طرح اب اس سے اندازہ لگائیں، ہمیں چاہیے اپنے گھر کے پہلے ہی تھا بسم اللہ لکھوانے چاہیے، ماشاءاللہ لکھواتے تھے، بسم اللہ لکھواتے، اس کی برکتیں، اور ہمیں کھانے سے پہلے، ہر جگہ، ہر نیک کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ، پہلے مائیں کپڑے کھانا پکاتی تھی بسم اللہ الرحمن، باوضو کھانا پکاتی تھی، بسم اللہ پڑھتی، برکت ہو جاتی، درود پاک پڑھتی تھی۔ بعض ایسی ماؤں کے ان کے محدثین بیٹے پیدا ہوئے، تو یہ ماؤں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، آپ کھانا پکائیں، آپ گھر میں کام کاج کریں، بسم اللہ پڑھتی رہیں، بچے کو دودھ پلا رہی پہلے بسم اللہ پڑھائیں، آپ دیکھیں آپ کا بچہ بھی ولی پیدا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب ایک چیز اور، ہم چونکہ اب مختلف نماز کی چیزوں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں قاعدے میں، جو اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو اتحیات ہے یہ مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کا، اور یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر نماز کی تمام چیزیں ہم ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے کر رہے ہوں نا، ایک ایک چیز اس کا ایک ایک رکن ادا کر رہا ہوں، تو پھر بڑی یکسوئی لگ جاتی ہے۔ صحیح طرح توجہ دلوائی۔ آج میں میٹرو کی گاڑی میں بھی آ رہا تھا، تو میٹرو کے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار نماز میں نا مجھے وسوسے آتے ہیں، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگے، تو وہ کہنے لگے میں رکھتے بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے بڑی پیاری توجہ فرمائی کہ صحیح بات ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس کا بنیادی چیز ہے، دیکھیں آپ وضو اچھے طریقے سے کریں، نماز میں دل لگنا، آپ چاہ رہے خوش و خضوع پیدا ہو، لذت پیدا ہو، تو با وضو نماز ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کلمات ادا کریں اس کے ترجمہ آپ کو پتا ہو، تو پھر اس کی لذت آتی ہے۔ اب جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ترجمہ پتا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کا دل و دماغ حاضر ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ کو پتا ہو، پھر آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہو، آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، بہت عظمت والا۔ اب آپ کو پتا ہو، ترجمہ پتا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، ربنا لک الحمد، اب میں اپنے رب کی حمد کر رہا ہوں۔ اب آپ گئے تو آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند، بہت اعلیٰ۔ اب ترجمہ پتا ہو آپ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح تشہد میں آپ اگر
صحیح بات ہے عربی گرامر بعضوں کو نہیں آ رہا زبر، آپ اس کا ترجمے کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو آپ تشہد میں جب ہیں تو آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید بھی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے، پھر فرشتوں کے کلمات بھی ہیں، اور ہاں تو آپ دیکھیں کہ وہ پاکیزگی ایک کیا ترتیب دیا ہوا ہے تشہد کو، پھر آپ درود ابراہیمی پہ آ رہے ہیں اس کا بھی آپ ترجمہ، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو صحیح بات ہے تشہد جو ہے وہ ایک مکالمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان، اور اس میں پھر بڑا ایک لذت ہے، اس کے ترجمے کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے اس کو یعنی کہ نماز کے لیے جو حضرت کلمات آئے بڑے چن چن کے آئے، یعنی اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج، کتنا بڑا مقام ہے، کسی معاملے میں نہیں کہا، نماز کا مطلب ہے بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں مشائخ صوفیہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو یہ تصور قائم کرو کہ آپ رب کا دیدار کر رہے ہو، فرمایا یہ تصور نہیں بن پا رہا تو آپ یہ تصور قائم کریں آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب دیکھو دونوں تصور کتنے بڑے، یعنی نماز ہے مناجات، آپ اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ایک نماز رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انسان کے اگر آدمی سوچ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو پھر سارے آداب بھی ملحوظ خاطر آدمی رکھے گا، وضو بھی اچھی طریقے سے انسان کرے گا، کپڑے بھی اس طریقے سے، پھر سر پہ امامہ بھی ہوگا یا ٹوپی بھی ہوگی، یہ سوچ کے کہ میں جس ہستی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو رہا ہوں تو کیا اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ پایا ہوں یا نہیں رکھ پایا۔ صحیح ہے، آپ دیکھیں آپ کسی سی ایم کے پاس جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں، بڑی کئی شادی کیا، اور یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کن فیکون کا رب ہے، تو اس کو تو یوں کرنا ہے کہ آپ باوضو اچھے کپڑے پہن کے خوشبو بھی لگائیں، مثیل مسواک کا حکم ہے کہ منہ کی پاکیزگی بھی حاصل کریں، اور آپ اچھے طریقے سے تمام سے نماز پڑھیں، آپ کو خود ہی اچھا علامہ صاحب کیا کچی پیاز اور لہسن کھانا اس کا منع ہے یا نہیں ہے ہمارے دین؟ کھانا منع نہیں ہے جی، لیکن جب آپ مسجد میں جائیں گے کیونکہ اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں کیونکہ مسجد میں ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے بدبودار منہ لے کر اس لیے کہا ہے کہ کچی پیاز یا مسواک کھائیں تو اچھی لہسن کھا لیں تو آپ اچھی طرح کلی کر کے پھر مسجد جائیں، کھانا منع نہیں، پیاز اور لہسن میں تو علاج بھی ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کھا کر فوراً مسجد میں منہ کی بدبو زائل کر کے پھر آپ جائیں گے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مسجد میں کھانا منع ہے، جیسے معتکفین ہیں اعتکاف میں آپ نے توجہ دلائی تو وہ کچی پیاز اور لہسن مسجد میں نہ کھائیں۔ اچھا تابش بھائی ماشاءاللہ، تابش بھائی ماشاءاللہ ان کو بالکل کلام کی درخواست کرتے ہیں، مائک مجھے دے دیجیے گا۔ تابش قادری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے نقیب محفل بھی ہے جی جی، اور ماشاءاللہ کلام بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے، تمیز تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار آئے، اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، جسے لے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے،
رمضان الکریم. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ سید محمد علی شاہ صاحب سے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے اور عطیات کے حوالے سے. نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو رکن ادا کیے جاتے ہیں، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. بہرحال ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ تعوذ یعنی اگر انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے تو بہت سی آفات سے دور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے. یعنی ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نافذ فرما دیتا ہے کہ وہ ہر صورت میں شیطان سے بچا کے رکھے. اب ہم اس وقت دور سے گزر رہے ہیں، کرونا جس طرح پھیل رہا ہے، بڑا خوف و ہراس بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک شخص یا دو لوگوں کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد سے اور اب 34,500 سے زیادہ کیسز ہو جانا، ایک دن میں 1,450 کیسز کا رپورٹ ہونا، اب بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہماری طرف سے لاک ڈاؤن بھی ہلکا ہوتا جا رہا ہے، کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. مساجد میں پابندیاں قائم ہیں، اعتکاف کرنے کی بھی پابندیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جلوس اور جو اجتماعات ہیں وہ پابندیاں ہونے کے بعد بھی ہمارے ملک میں ہو ہی جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم ذرا علامہ صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم مولا علی، مولا کائنات پہ مولا علی کے در کے ہم بھکاری ہیں، ہم بھکاری ہیں. ہم بالکل، میں کہتا ہوں مولا علی کے بغیر ایمان نامکمل ہے. سر مومن جو ہے نا وہ مومن ہو ہی ناد سکتا علی ہم پڑھتے ہیں جو مولا علی کے لیے کوئی بغض رکھتا ہے. ہماری مسجدوں کے نام ہے جامع مسجد ناد علی، ہماری مسجد جامع مولا مسجد کائنات سے محبت کے بغیر انسان مومن اس کو نہیں اپنے ہو سکتا. فرقہ واریت پر ہی لینا. سر لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے کہ مساجد بند ہیں، تمام چیزیں جو ہے نا یعنی پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن کھلتا چلا جا رہا ہے، مارکیٹ کھلتی چلی جا رہی ہیں، اب یہاں تک کہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور جلوس بھی نکلتے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ہمارے لیے بڑا ہے. میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے، ان کو ریزائن کر دینا. نہیں سر، اچھا چلا رہا ہے. سر دیکھیں، مراد علی شاہ کے اقدامات کی وجہ سے آج کرونا پھیلنے سے اقدامات دیکھیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ 2 منٹ میری بات سنیں. اقدامات دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کے. آپ دیکھیں غریب بھوک سے مر رہا ہے. آپ نے غریب، آپ کو پتہ ہے ریڑھی بیچارہ جو مزدور ہے ریڑھی، اس کو پھینک رہے پولیس والے، وہ گرفتار ہو رہا ہے. صحیح ہے، کرونا کی وجہ سے غریب خودکشی کر رہا ہے. آپ کے سامنے واقعات موجود ہے، بھوکا مر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کرونا ہے، گھروں پہ رہے. تاجروں کی، دکانداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ ذرا معلومات لیجیے گا. آپ کے میٹرو پہ چل رہا ہے. تو کیا جلوس صرف سندھ میں نکالے گئے یا کراچی میں نکالے گئے؟ صرف یہ ہے، آپ نے دیکھیں بولڈ کی مرکزی مسجد ہے، جمعے پہ آپ نے امام کو گرفتار کر لیا. کئی مساجد میں جمعہ پاکستان کے باقی حصوں میں علماء اس طرح نہیں ہوا، علماء گرفتار ہوئے. مساجد یقین کریں ایسی ہیں کہ آپ نے امام، خادم، مؤذن، حفاظ گرفتار ہوئے ہیں. آپ کیا ہو گیا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ 21 رمضان مبارک کو کورونا سے آپ کا ایگریمنٹ تھا. دیکھیں آپ ریاست کے سب کے ساتھ اصول ہوتے ہیں، کتنا بڑا یہ المی ہے. آپ دیکھیں اسے تمام ریاست کا کام ہوتا ہے، تمام مقاصد فکر کو لے کے چلیں. علامہ صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنی کچھ چیز. تازہ فائنسٹ انگریڈینٹ سے بنا بگ پالک کیچپ اینڈ چلی گارلک ساس اب 20 اور 40 روپے کی بچت کے ساتھ آل یو کین ایٹ. لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے. تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسجدوں میں تالے لگے. جمعے فرض ہے قرآن کا، نماز جمعہ کے لیے جمعہ سورہ جمعہ موجود ہے، نمازوں کے لیے موجود شاعر اسلام ہے جس کے لیے لوگوں نے جانے دی. اب مقصد یہ ہے، آپ نے کیا 21 رمضان مبارک کو کورونا سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا؟ آپ دیکھیں ہر طرف جلوس، ہر طرف ریلیاں، ہر طرف اور ازدحام دیکھیں آپ، تو اس سے بددلی پیدا ہوتی ہے. دوسرے مکاتب فکر جو ہے ان میں افراتفری پیدا ہوئی. آپ کو پتہ نہیں سے قوم میں افراتفری ہے. سندھ گورنمنٹ یا وفاق نے جو اقدامات کیے، جس نے بغیر وفاق نے بھی کیے ہیں یا سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، جس نے بھی کیے ہیں، آپ کو ریاست کا کام ہے سب کو ایک ساتھ لے کے چلے. وہ بالا تر نہیں ہونا، قانون بالا تر نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امیر اور غریب، اسی طرح کسی بھی ایک مکتب فکر کے لیے آپ ایسا نہیں کریں. لیکن ابھی ربیع الاول آ گیا، جو آپ اگر فرض کریں ربیع الاول کے جلوس ہیں اس کی بھی اجازت دے دے گی سندھ گورنمنٹ، تو پھر آپ کی شکایت دور ہو جائے گی. میں یہ نہیں بولا، دیکھیں مولا علی کا دن ہمارا بھی ہے، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر. میں سندھ گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں گھر بیٹھ جانا چاہیے. بہت زیادتی ہوئی. آپ یہ دیکھیں خبر کیا چل رہی ہے، 12 سے 3 لاک ڈاؤن ہوگا جمعے والے دن. آپ دیکھیں خبر 12 سے 3 لاک ڈاؤن ہوگا جمعہ،
اور آپ دیکھیں صبح جلوس نکل لیں نہیں سر صبح سے لاک ڈاؤن تھا جمعے کے دن تمام کریانے سٹورز نہیں آپ تمام جنہ روڈ دیکھیں آپ جنہ روڈ سے صبح سے لے کے 3 بجے تک لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا مطلب صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریاست کو چاہیے تمام مکاتب فکر کو لے کے چلے بلا امتیاز. آپ کو شکایت کیا ہے سندھ گورنمنٹ سے؟ مجھے دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے معاہدے ہوئے علماء سے انہوں نے علماء کو گرفتار کیا ائمہ کو گرفتار کیا حفاظ کو گرفتار کیا مسجدوں پہ تالے لگے پولیس ایسے آ رہی تھی جیسے آپ مقبوضہ کشمیر کا مول بنا دیا. تو مراد علی شاہ نے کہہ دیا تھا نہیں عمل درآمد نہیں ہوا ہم اس کو ختم کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں نا عمل درآمد نہیں ہوا. اور آپ میمن مسجد مرکزی مسجد ہے کراچی کی تاریخی مسجد ہے ان کے امام اور کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں علماء کی تدلیل کی گئی. آپ لیاقت آباد کا واقعہ دیکھ لیں آپ لیکن یہ کیا ہے ہمارے ادارے کہاں ہیں. مقصد یہ نہیں آپ اگر کرونا تھا کرونا ہے تو آپ نے اتنی کس رمضان میں کھلی چھٹی کیوں دے دی؟ علامہ صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب اور کل پریس کانفرنس کی انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو ہے ہمیں تو شروع میں ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے دونوں مفتیان کے یہ بیانات آئے باقاعدہ میڈیا پہ کہ وہ گھر میں تراویح ادا کریں گے اور سب لوگوں کو انہوں نے اچھا دن دینا. کل وہ ہم تو سر کل انہوں نے غصے میں پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ کہاں ایس او پیز کہی آپ نے. دیکھیں یہ نہیں ہے مولا علی کا سب کے پیار ہے مولا علی سے ہمارا بھی پیار ہے ہم تو ہیں سادات مولا علی کے در کے غلام ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں وہ منافقت ختم کرنی چاہیے. افراتفری پیدا کر دی. یہ الفاظ علامہ صاحب استعمال کر رہے ہیں میرا ذاتی افراتفری پیدا کر دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے اس سے لوگوں میں جو ہے نا جنون پیدا ہو رہا ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے. خدا را ان کو سمجھنا چاہیے. آپ تمام مکاتب فکر کو لے کے چلے. کیا کورونا کا کل ایگریمنٹ تھا کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا. آپ نے علماء کو حفاظ کو جیلوں میں ڈالا ہے آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہیں آپ نے ڈنڈے برسائے ہیں واقعات موجود ہیں اور کل آپ نے کھلی چھٹی دے دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ سب کا ہے. یا رسول اللہ کہنے والے کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہے ان کی سمجھ لیں تدلیل ہوئی ہے. ان علماء مفتیان کرام جس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. جنہوں نے مدارس بند کیے میں بھی اداروں کے معتبر ہمیں جواب دینا مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا آپ نے احتیاط کیوں ڈال دیا. ہم نے تو یار ریاست سے کمپرومائز کیا. ہم نے کہا کورونا ہے وبا ہے. ہم نے پاکستان کی اداروں کا احترام کیا تو آخر اداروں نے کل کیوں ہتھیار ڈال دیے. کہاں کی حکومت کہاں تھا وفاق. پورا پاکستان دیکھ لیں آپ لاک ڈاؤن دکھا رہے ہیں تو خدا را ایسا نہیں کریں آپ فرقہ واریت کو جنم نہ دیں نہ کریں. یہاں احساس کمتری ہم تو ہندو اور عیسائی اور سکھوں کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ ایک فرقے کو اس طرح آپ نے طوفان بنا کے برپا کر دیا. کل کورونا دیکھنا اب کورونا جو پھیلے گا اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی. سندھ گورنمنٹ نہیں سنبھال سکی کل فیل ہو گئی. وفاق اگر نہیں سنبھال سکا تو وفاق فیل ہوا. اب کورونا جو پھیلے گا کل کوئی اینکر بھی بات نہیں کر رہا. پہلے اینکر آ جاتے نمازوں پر تراویحوں پر مسجدوں کی تصویریں بنتی تھی. کل کوئی پروگرام نہیں ہوا کسی نیوز ٹاک پر کہیں میڈیا نے بات نہیں کی. تو ایسا کیا ہے کیا وجہ آپ کیا سمجھتے کیوں یہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کل جو ذرا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کا آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے یعنی جو ہم سے سختی سے بات کرتا ہے تو آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اداروں سے ٹکرائیں. ہمارے علماء ہم اور اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہیے. تو آپ اچھا پیغام دیں یعنی جو ادارے کے سامنے کھڑا ہوگا آپ اس کا آگے ہتھیار ڈال دیں گے. صحیح ہے آپ سب کو برابر لے کے میرا گزارش یہ ہے تمام مکاتب فکر کا پاکستان ہے جو بھی پاکستانی ہے اس کو حقوق دینے چاہیے. امتیازی سلوک نہ کرے مراد علی شاہ صاحب یا آپ کی ٹیم یا وفاق بھی. خدا را سب کو لے کے چلیں اور سب کو ملائیں. مسجدیں بند ہوئی تراویح بند ہوئی مدارس بند ہوئے علماء نے آپ سے تعاون کیا آپ نے اٹھا کر کیا. اب ان علماء کو جواب دینا مشکل ہو گیا. تو آپ ان کو آئندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی عالم کوئی مذہبی تنظیم آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے آپ کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے آپ کی بات پہ اعتبار نہ کرے. آپ نے وعدہ کرنے کے باوجود ایف آئی آر کاٹ دی. آپ دیکھیں کراچی میں اس سے اندر بددلی پیدا ہو رہی ہے. یہ مبارک مہینہ ہے ملانے والا مہینہ ہے. محبتیں پیدا کرے نفرتیں پیدا نہ کرے اور سب کا ساتھ دے. اہل سنت و جماعت واحد طبقہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کی ریاستی اداروں کا ساتھ دیا ہے. تو خدا را آپ بھی ہر پاکستانی کے ساتھ تعاون کریں. جی اب حسن علی سے گزارش ہے کہ وہ مناجات پیش کریں. درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں
عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، اور تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اے کریم پروردگار، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ ہم گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ لاکھوں لاکھ بخشے گئے، ہم نہیں جانتے ہماری بخشش ہوئی یا نہیں۔ اے مولا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے مولا افطار کا وقت ہے، ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، رحمت کی نگاہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے کریم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے۔ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اے اللہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 20 لاکھ جانیں دی گئی ہیں۔ اے اللہ یا قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ رائج ہو، ہمیں غیرت مند عاشق رسول محب وطن حکمران عطا فرما، مقبوضہ کشمیر بھارت کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہر مریض کو شفا دے، قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ نعمتوں کی کثرت ہو، خوشحالی عطا کر، ہماری زمین سونا اگلے۔ اے اللہ غریبوں پر رحم فرما، محتاجوں پر رحم فرما، مریضوں پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا۔ دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔